हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। 13 में से 9 नशिस्तें जीतकर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर। नून लीग पंजाब की तरक्की का स्लोगन कश्मीर में इस्तेमाल करने में कामयाब हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्न आउट 50% रहा। अगला मैदान 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद और महाजिर नशिस्तों पर होगा। क्या नून लीग अगले मरहले में भी बरतरी बरकरार रख सकेगी? इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार ख्वाजा मदीन। इसके अलावा वोट पर डाका मारने का इल्जाम। रियासत को फैसला करना है, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद? आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? इंटरनेट बंद करने से ये आजाद कश्मीर नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। बिलावल भुट्टो की कश्मीर इलेक्शन के बाद नून लीग पर सख्त तनकीद। दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने भी नून लीग पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करती है। अवाम के फैसले को तस्लीम करें और सिंध की टूटी फूटी सड़कें और गवर्नेंस को ठीक करें। मरियम नवाज का भी भरपूर जवाब। इस अहम इशू पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सेनेट कमेटी बराए काबीना डिवीजन का इजलास। आईपीपीज नेपरा गठजोड़ बेनकाब। हुकूमत ने आईपीपीज को सिर्फ 4 साल में 7,275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर दिए। एक सरकारी पावर प्लांट हुकूमत के ही खिलाफ आलमी अदालत में पहुंच गया। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32 लाख और इदारे में मनपसंद भर्तियां और तैनातियों का भी बड़ा इंकशाफ। सेनेटर्स आईपीपीज के मसले पर बरहम। सेनेट काबीना कमेटी इजलास पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे रुकने कमेटी सेनेटर एमल वली खान। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, जिसका पहला स्टेज जो है, पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 13 में से 9 नशिस्तें जो हैं वो नून लीग ने जीत ली हैं। लेकिन जो इल्जामात का सिलसिला है वो अब और एक्चुअली तेज हो गया है इस रिजल्ट के बाद। हम डिटेल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार ख्वाजा मदीन। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ख्वाजा साहब, बड़ा क्लोजली जो है वो आप कवर करते हैं कश्मीर को और बड़ी ग्रिप है आपकी इस पे। मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि इससे पहले हम और डिटेल्स में जाएं कि वाकई 50% टर्न आउट रहा, इस पे भी बड़े शकूक व शुबहात हैं। अच्छा, जो शहरी इलाके हैं हमीरपुर डिवीज़न के, वहाँ तो टर्नआउट हमें कम दिखाई देता है। जो दही इलाके हैं उनमें हमें काफ़ी, बिम्बर का इलाका उसमें 35,000 बल्कि इससे 37,000 के करीब वोट पड़ा है। कोयरट्टा के इलाके में भी एक उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ दही इलाकों में ज़्यादा वो लोग, आपको पता है कि जोक दर जोक अपने धड़ को वोट देने के लिए धड़ेबंदी होती है। शहरों में लोग ज़रा कम, जो मीरपुर सिटी का हल्का है, इस तरह कोटली सिटी का हल्का है, वहाँ हमें वोटर की तादाद कम नजर आई है क्योंकि ज़्यादा मीडिया का फोकस भी जो शहरों के ऊपर था। शहरी इलाकों में मीरपुर सिटी में यहाँ से कुछ लोग गए थे चैनल्स के, और कोटली सिटी में जो दही इलाकों में है, सेंसा का हल्का है, कुरट्टा का हल्का है, नक्याल का हल्का है, वहाँ वोटों की तादाद बता रही है कि अच्छे खासे लोगों ने वोट डाला है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि टर्न आउट पहले जैसा, जैसे पहले इंतखाबात में जोश खरोश में भी कुछ कमी थी, लेकिन पहले जैसा टर्नआउट नहीं था। लेकिन काफ़ी लोगों ने इस इंतखाबात में हिस्सा भी लिया और वोट भी डाला है, जिसकी निशानदेही ये जो हमारे पास जो नताइज आए हैं वो उस बात की निशानदेही कर रहे हैं। सही, तो ये अब आपको लगता है कि इसमें इतना ही जो है वो हम टर्नआउट देखेंगे या फिर इससे ज़्यादा, या इसमें कमी नज़र आएगी? अगला जो स्टेज है, क्योंकि अगले स्टेज में मुजफ्फराबाद और जो वो महाजिर सीटें उन पे जो है वो होगा इलेक्शन, तो क्या उम्मीद की जा सकती है गिवन द सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक्त है कश्मीर में? अच्छा, एक तो आपने महाजिर नशिस्तों की बात की है, तो वो सारी पाकिस्तान के अंदर है महाजिर नशिस्तें। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 9 नशिस्तें पंजाब में है, पख्तूनख्वा में है, 2 सिंध में है, तो 12 नशिस्तें पाकिस्तान में है। तो यहाँ तो उसी तरह हमें जोश खरोश भी देखने को मिलेगा, लोग वोट भी डालेंगे। और जहाँ तक मुजफ्फराबाद का ताल्लुक है, वहाँ भी एक्शन कमेटी का उतना असर व नफूज नहीं है। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि वहाँ भी शहरी इलाकों में हमें टर्न आउट कम देखने को मिले। लेकिन जो दही इलाके हैं, जो क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो बरादरी कबीले के लोग को वोट डालते हैं लोग, तो अपने अपने कबीले के लोगों को लोग, जो दही इलाकों के लोग हैं, वो कोई भी ख़वातीन भी जाती हैं बड़ी तादाद में। तो वहाँ मुझे दही इलाकों में मुजफ्फराबाद डिवीज़न में और ज़्यादातर दही एरिया ही है, जेलम वैली का, नीलम वैली का, तो वहाँ टर्न आउट मुझे बेहतर होने का इम्कान नज़र आता है।
جی بہت شکریہ آپ کا خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسے ابھی ربیہ نے بھی کہا کہ آپ کی بڑی کشمیر کی اس پہ بڑی گرپ ہے اور بڑا ڈیٹیل سے آپ جانتے ہیں. کچھ وہاں پہ اپ سیٹ بھی ہوئے ہیں. سابق وزیر اعظم انوار الحق صاحب کے بارے میں خبریں تھیں کہ وہ الیکشن ہار گئے ہیں اور آپ کا بڑا ان سے قریبی تعلق بھی رہا ہے. کیا وجہ بنی سر؟ واٹ وینٹ رانگ؟ سابق وزیر اعظم کا الیکشن ہار جانا سر؟ نہیں سر، وہ کیونکہ اس وقت کسی جماعت میں نہیں تھے. چودھری انوار الحق صاحب سابق وزیر اعظم ضرور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ان کی جو شکست ہے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے حصہ لیا تھا، وہ اس کو میرٹ پر ہی میں سمجھتا ہوں. تو یہی مجھے امکان نظر آتا تھا. پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی تو میں اسی والے سے بات کی تھی کہ وہاں نون لیگ کو ایج ہے، تو وہی ہوا. پچھلی بار انہوں نے 38,000 ووٹ لیے تھے، آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے انوار الحق صاحب نے. آج 37,000 کے قریب وہاں سینئر جو سابق سینئر وزیر ہیں، سیکرٹری جنرل نون لیگ کے چودھری طارق فاروق صاحب نے لیے. تو میں یہی توقع کر رہا تھا کہ کیونکہ ایک بڑا دڑا راجپوت قبیلے کا ان کے ساتھ تھا پچھلے انتخاب میں، وہ اس وقت انہوں نے چھوڑ کیا تھا. انہوں نے 25,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں. تو انہوں نے 37,000 ووٹ لیے ہیں. تو یہ توقع تھی، مجھے لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں اب نظر آ رہا ہے سب کو کہ نون حکومت بنانے جا رہی ہے. تو پھر لوگوں نے جو نون کے امیدوار کو زیادہ سپورٹ کیا. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تو ایک ہی یہ پہلا اس کا مرحلہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو لگ رہا ہے نون لیگ وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے، تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہی حکومت بنائے گی؟ ابھی تو 2 مرحلے رہتے ہیں سر. اچھا دیکھیے کہ یہ جو کشمیر کے حوالے سے جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہی توقع تھی، اسی نتیجے کی توقع تھی، اسی طرح کا نتیجہ آئے گا. مسلم لیگ نون AJK میں بڑی ایک منظم جماعت ہے اور ان کے جو امیدوار میں اختلاف زیادہ تھا، ٹکٹیں حصول کے لیے لوگوں میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی. تو یہاں پر جو وفاقی وزیر ہیں رانا ثناء اللہ، امیر مقام جو وزیر امور کشمیر ہیں، انہوں نے لوگوں کو جو ناراض لوگ تھے ان کو راضی کیا. ان کو راضی کرنے کے بعد ایک اچھی انہوں نے جو اسٹریٹجی ہوتی ہے انتخابات کی وہ اپنائی، تو نتیجہ ان کے حق میں آیا. لیکن پیپلز پارٹی کی ایک آدھ سیٹ زیادہ ہو سکتی ہے، ایک بڑا کلوز مارجن سے وہ 700 ووٹوں سے برنالہ سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہارے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جو ایسی نشستیں ہیں بھمبر میں جو جہاں سے چودھری انوار الحق صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار نہیں تھا. اسی طرح سماہنی میں بھی ان کے امیدوار میں نے کہا تھا بالکل ایک نومینی انہوں نے کھڑا کیا ہے، انہوں نے بھی 623 ووٹ لیے ہیں. تو 2 نشستیں تو ویسے ہی ان کی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، بلاول بھٹو صاحب شور ڈال رہے ہیں، پوری پیپلز پارٹی شور ڈال رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی اور ہمارے ووٹ چرا لیے گئے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ واقعی دھاندلی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ تو وہی والی بات کہ ایک ایک حلقے کو ایک ایک بندے کو جانتے ہیں تقریباً کشمیر میں. سر ان کے اس بیان میں کتنی صداقت ہے بلاول بھٹو کے؟ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انہیں گلگت میں جب انہیں فتح حاصل ہوئی تھی تو وہاں تو ساری چیزیں میرٹ پر ہوئی تھیں، یہاں وہ ہار گئے ہیں تو انہیں یہی لگتا ہے یہاں دھاندلی. یہی ایک روش ہے ہمارے سیاستدانوں کی. آپ 70 کی تاریخ سے لے کر ابھی تک اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ ہار جاتے ہیں تو اسے دھاندلی کہتے ہیں، جب جیت جاتے ہیں تو الیکشن وہ شفاف ہوتے ہیں. تو یہ جتنے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کشمیر کو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں جن کی گہری نظر ہے کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کے اوپر، آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر، ان کو یہی نتیجہ وہی توقع کر رہے تھے. ابھی مظفر آباد کا انتخاب ہونا ہے، مہاجرین کا ہونا ہے. ابھی آتے ہیں، آپ نے بھی بات کی کہ نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے کشمیر میں، یہ ایک تصور ہے. تو جو موجودہ اس وقت سچویشن، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو اپرائزنگ کہیں، احتجاج کہیں، پروٹیسٹ کہیں، کلیشز کہیں، کہ ان کیس اگر نواز لیگ جیت کر آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کشمیر کی صورتحال کو مینج کر پائیں گے، نارملائز کر پائیں گے، جتنی وہاں پہ احتجاج ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہاں پہ یہ جھڑپیں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان نظر آ رہی ہیں؟ یہ دیکھیے کوئی بھی حکومت ہو، یہ بڑی بحث بڑی پرانی ہے. چودھری انوار الحق صاحب کے دور سے یہ بحث چل رہی ہے. اس وقت بھی ان کو ہٹایا گیا تھا، پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم ان حالات کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ جب ان کے ساتھ دیکھیے، پہلے انوار الحق صاحب پر کیا الزام لگا تھا کہ انہوں نے اچھے طریقے سے انہیں انگیج نہیں کیا، مذاکرات ان کے ساتھ کیے. تو یہی بات وزیر اعظم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم پیپلز پارٹی نے کہا ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم یہاں سے وفاقی کمیٹی بنائیں گے اور پاکستان کی حکومت ان معاملات کو دیکھے گی. آپ نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرہ، ڈاکٹر فضل چودھری، یہ سارے لوگ وہاں گئے. تو جب دوسرا فریق آپ پر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس نے کسی چیز پر طے نہیں ہونا، معاملات کو لٹکاتا ہے، بلکہ قمر زمان کائرہ صاحب نے
جو شوکت نواز میر تھے جو ابھی گرفتار ہو گئے ہیں، ان کی ٹھوڑی پر ہاتھ لگا کر کہا آئی بیگ یو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ مطالبہ تسلیم بھی کر لیں تو ہم ہر صورت مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. ان کا رویہ بڑا ہاش تھا. وفاقی حکومت نے کمیٹی قائم کر کے دیکھ لی، انوار حکومت نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، پیپلز پارٹی بھی بیچ میں شامل ہو کر دیکھ لی، ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو ان سب نے کاوشیں کر کے دیکھ لی، لیکن ایک فریق پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے. بڑا افسوسناک صورتحال ہے. میں یہ بتاؤں آپ وہ کو، تو آپ کی بات اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ساری ایفرٹس کی ہیں انہوں نے، لیکن اگر ان کی یہ جو بتا رہے ہیں انریزنیبل قسم کا ایٹیچیوڈ تھا، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کی ان انریزنیبل ڈیمانڈز کہیں یا ان میں لچک نہ ہونا، تو یہ سارے لوگ پھر ان کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کے یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ جہاں پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے بیلنس بھی ہوا ہے یا وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پھر ان کے پیچھے کیوں آ گئے ہیں اگر یہ سب کچھ انریزنیبل سا لگ رہا ہے؟ اس کا میں سوال کا جواب آپ کو دیتا ہوں. جب آپ نے انہیں ایک ٹرافی دی تھی، جب 3 روپے بجلی یونٹ کی تھی، تو کبھی کسی سیاستدان نے، کسی حکومت نے AJK کے لوگوں کو 3 روپے فی یونٹ بجلی لے کر دی ہے؟ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی. میرپور کے ایک تاجر ہیں، ان کا ایک پلازا ہے، وہاں وہ مجھے کہتے ہیں میرا 1 لاکھ روپے بل آتا تھا، اب 7,000 روپے آتا ہے. ہمیں تو فائدہ تو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لے کر دیا ہے. تو جب ان کو آپ نے ٹرافی دی 2,000 روپے مناٹے کی دی، تو جب وہ لوگوں کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو ٹرافی کو استعمال کیا، لوگوں میں بیچا اور کہا جی ہم ہی آپ کے حقوق حل کرا سکتے ہیں. لوگوں کی مقبولیت ان کے ساتھ ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جڑ گئے، کیونکہ فائدہ انہیں پہنچایا تھا ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے، اس لیے ان کا ایک اعتماد بھی بن گیا. اور جیسے کہ ابھی دیکھیے، مجھے یہ کلاسر صاحب آپ نے بڑا متصابہ مطالعہ شخصیت ہیں، یہ جو احتجاج ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے تو جمہوریت میں احتجاج سیکھ لیا، دنیا بھر میں احتجاج ہوتے ہیں، وہ ٹوکن احتجاج ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنا احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایران امریکہ جنگ کے خلاف پورے امریکہ میں احتجاج ہوئے. یہ تو نہیں ہوئے وائٹ ہاؤس کے لوگ باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہماری بات ہر صورت مانے، فوری جنگ بند کیجیے. یہاں تو لوگ مسلح لوگ ہیں. آپ نے دیکھا کہ کسی احتجاج میں آپ تو جھڑپیں جو آپ کہہ رہے ہیں، تو جھڑپ کا مطلب یہی ہے کہ کسی طرف سے ابھی ایک رینجر کے اہلکار ہیں علی رضا، ان کی شہادت ہو گئی ہے، 2 پولیس کے افسر زخمی ہیں. جب مسلح ایک جتھا بن جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بڑی انفارچونیٹلی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا، ابھی آپ نے الیکشن کی بات کی، دوسری فیز میں 12 یا 10 سیٹیں جو یہاں پہ ہیں پنجاب اور دیگر، اس میں ابھی ان پہ الیکشن ہو رہا ہے، جس پہ زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ نواز لیگ سپانسرڈ جو ہیں امیدوار جیتیں گے. جب یہ جیتیں گے تو اگلا مرحلہ جو ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ تو راولا کوٹ میں جو الیکشن ہونے اس سائڈ پہ ہونے، جہاں پہ ساری یہ اس میں احتجاج کہیں، جھڑپیں کہیں یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو اس سے ان کے اندر ایک زیادہ آپ سمجھتے ہیں وہ آئے گا جوش اور جذبہ آئے گا کہ دیکھیں جی 10 سیٹیں 12 سیٹیں وہاں سے جیت کر آگے حکومت یہی بنائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہاں بہتر طریقے سے الیکشن ہو پائیں گے راولا کوٹ میں؟ سر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. جو میری معلومات ہیں راولا کوٹ کے اندر یہ جو ایک دریق عیدگاہ گراؤنڈ ہے جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیکورٹی فورسز نے انہیں نہیں چھڑا. انہوں نے فیصلہ کیا تھا اگر یہ لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہیں، ہم انتخابات کو مرحلہ وائز کراتے ہیں، پہلے میرپور ڈویژن میں کرا لیتے ہیں، پھر مظفر آباد میں، پھر پونچھ میں آ جائیں گے. لیکن 27 جولائی کو انہوں نے پھر جس دن الیکشن کی تاریخ تھی اسی دن انہوں نے کہا جی ہم مظفر آباد لانگ مارچ کریں گے. انہوں نے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، جہاں ان کے آگے مسلح لوگوں کے جتھے تھے، انہوں نے حملے بھی کیے ہیں لوگوں کے اوپر. ابھی تک میری اطلاع کے مطابق وہ جو مظاہرین ہیں راولا کوٹ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکے. راولا کوٹ شہر میں داخل ہونا ہے، وہاں سے انہوں نے باغ آنا ہے، باغ سے دیر کوٹ سے پھر انہوں نے مظفر آباد جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو کافی حد تک ایک جو دھرنا تھا بس سٹینڈ کے اوپر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، ان کو ڈسپرس کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی جو لوگ شہر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ مختلف جتھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. کچھ لوگ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جنگلوں میں نکل گئے ہیں. تو ایک جگہ پہ ایسے کوئی اب دھرنے کی ایک واضح ایک شکل نہیں رہی. اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کو شہر میں داخل ہونے سے آج بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کی زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. تو ابھی تک سیکورٹی فورسز نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% تک ان پر قابو پا لیا ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو قابو کر لیا جائے. اگر جب تک حالات وہاں ٹھیک نہیں ہوتے، یہ بات آپ کی درست ہے کہ پھر پونچھ ڈویژن میں انتخابات کرانا ممکن نہیں ہوگا جب تک حالات. اچھا یہ بتائیں، جب حالات اتنے وہ نظر آ رہے تھے، وہ پروٹیسٹر بھی روڈز پہ تھے، روڈز بھی بلاک ہو رہے تھے، خطرہ بھی تھا کہ کلیشز ہوں گے اور خدا نخواستہ دونوں سائڈز پہ نقصان بھی ہوگا لا انفورسمنٹ کا یا
ان ایجیٹیٹرز کا. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جاتا, پہلے اس مسئلے کو حل کیا جاتا, بیٹھ کے اس کو 3 مہینے 6 مہینے کے لیے وٹ ایور ٹائم. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ نگران حکومت جو تھی 6 مہینے سے زیادہ چل گئی تھی. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ رادر دین کہ جب پروٹیسٹر روڈز پہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کو آپ مزید جب الیکشن کرائیں گے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے 10-12 سیٹوں والی وہ زیادہ وہ کھل کے سامنے آئے گی, تو کسی سٹیج پہ یہ نہیں سوچا گیا کہ نہیں اس کو 6 مہینے کے لیے یا وٹ ایور 3 مہینے کے لیے فردر اس کو ڈیلے کریں, پہلے بات چیت کریں, اس مسئلے کو حل کریں, پھر الیکشن کریں. کیوں الیکشن کو فورس کیا گیا سر؟ اچھا سر, اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ انتخابات کب کرائے جائیں, بر وقت کرائے جائیں. آئینی ضرورت کے تحت جو اس بات پہ زیادہ گفتگو ہوئی ہے کہ 3 اگست کو اسمبلی کی مدت ختم ہونی ہے اور 3 اگست سے پہلے انتخابات کرانا ضروری ہے. اسی لیے سارے ذمہ داران نے آل پارٹیز کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب بیٹھے, جسٹس جو مصطفیٰ مغل ہیں ان نے ان سے میٹنگ کی. تو یہی پھر میٹنگ میں طے پایا کہ ہم جہاں حالات پرامن ہیں میرپور ڈویژن میں, یہاں پہلے مرحلے میں کروا لیتے ہیں اور مظفر آباد میں دوسرے مرحلے میں. اتنی دیر میں ان کو اگر مذاکرات کے ذریعے یا گفتگو کر کے یا اور طریقے سے ان کو کریک ڈاؤن کے ذریعے ان کو اٹھا لیا جائے تو معاملہ حل ہو جائے گا. انہوں نے دیکھیے کہ جب میرپور ڈویژن میں انہوں نے انتخابات کرانے کا اعلان کیا تو یہ جو پروٹیسٹر تھے یہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو جو انتخابی عمل ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو ریکارڈ کے اوپر ہے, انہوں نے کہا تھا یہ پہلے 9 کو نکلیں گے, پھر اگلے 6 کی تاریخ دیں گے, پھر یہ 26 کی تاریخ دیں گے. جیسے جیسے انہوں نے تاریخ بتائی تھی ویسے ویسے ہی انہوں نے, اور 27 تاریخ کو الیکشن کے دن انہوں نے کہا جی یہاں مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے, کیونکہ انہیں بیٹھنے دیا گیا تھا, حکومت نے فیصلہ کیا تھا, ذمہ داران نے بھی فیصلہ کیا تھا اگر پروٹیسٹر دریک گراؤنڈ میں بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں ہم چھیڑیں گے نہیں. لیکن انہوں نے پھر سیکورٹی فورسز کی طرف جہاں وہ کھڑے تھے پورے شہر کو انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا, ان کی طرف بڑھنا شروع کیا اور پھر وہاں مذاہبت ہوئی اور پھر فائرنگ کے واقعات پیش آئے. دونوں طرف سے لوگوں کی جانوں کی ضیاع کی اطلاعات آ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھائی صاحب, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. خواجہ متین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, اور کافی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے کشمیر میں جو اس وقت سچویشن اس کے حوالے سے. پہلا مرحلہ ہو گیا ہے, 13 میں سے 9 نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ نے جیت لی ہیں, لیکن ایک دوسرے پہ جو تنقید ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی وہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے, بلکہ انفیکٹ اس میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے آفٹر دس فرسٹ راؤنڈ اور ریزلٹس آنے کے بعد سے. ایک بریک شامل کر لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور اہم ایشو جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. سینٹ قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں کیا انکشافات کیے گئے. نیپرا نے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بریفنگ دی آئی پی پیز کے حوالے سے, کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے, ڈسکوز کی پرفارمنس, بجلی چوری, ڈیٹیل جو ہے وہ ایک بریفنگ یہاں پر ہوئی پاور سیکٹر کے حوالے سے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے رکن کمیٹی سینیٹر ایمل ولی خان. السلام علیکم ایمل صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی وعلیکم السلام, تھینک یو جی فار گیٹنگ می. جی ایمل صاحب, آپ جو ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھے اور یہ پاور سیکٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ ایک عرصے سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ زیر بحث ہے. آج جو ہے وہ نیپرا نے اس پر ایک ڈیٹیل بریفنگ دی ہے اس اجلاس میں. پلیز بتائیے گا کیا کیا انکشافات ہوئے, کیونکہ کچھ بحث جو ہے وہ چیئرمین نیپرا اور ان کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ انکشافات کیے گئے, اور پھر اوور آل کیپیسٹی چارجز, ڈسکوز کی پرفارمنس, بجلی چوری, تمام ایشوز جو کہ اس وقت جو ہے وہ عوام کو خاص طور پر جو ہے پریشان کیے ہوئے ہیں, اس حوالے سے کافی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی. پلیز ہمیں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی, آج تو جو بریفنگ ہمیں دی جا رہی تھی تو ادھر جو بریفنگ جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی تھی تو اس کو پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے تھے جو کیبنٹ کے سیکریٹریٹ تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بلفنگ کر رہے ہیں. لیکن ان بلفنگ میں بھی ہم چونکہ سوالات نکال رہے تھے تو بھی جیسی شروع ہوا تو بدقسمتی کے بعد تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پہ کس طرح بات کروں. لیکن آپ کے ایک بہت بڑا ادارہ نیکٹا جس نے پورے پاکستان کی بجلی کی ذمہ داری لینی ہے, اس کا چیئرمین جب آج پتا چلا کہ آج بھی وہ میٹنگ پہ نہیں آئے تھے کیونکہ ہی از اے کینسر پیشنٹ انفارچونیٹلی, اور وہ اس کے علاج پہ ہے. پھر بات ہمیں تب پتا چلا کہ جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم ایون ہی واز اے کینسر پیشنٹ. اوکے, اور ان سے کوئی پری میچور اپنا وہ جو جاب سے ریٹائرمنٹ لے کے ادھر لگایا گیا. اب
حالت دیکھیں جی، میں نے ان سے پوچھا آپ کی ذمہ کیا کیا ہے؟ آپ کی ذمہ یہ ہے کہ آپ کو عوام کو سستی بجلی پرووائڈ کرنی ہے، آپ کو لائنز بہتر پرووائڈ کرنے ہیں، آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جدھر تھرمل ہو رہا ہے یا ہائیڈل ہو رہا ہے یا کول والا ہے یا گیس والا ہے، اور ان پہ آپ نے نظر رکھنا ہے اور الٹیمیٹلی آپ نے عوام کو ریلیف دینا. تو میں نے کہا ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہو رہا، الٹا عوام ایسے حالت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پہلے تو بجلی ہے نہیں، جو 20 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگز والے لوگ بجلی کی کیا بات کریں گے، اور جو ہے بھی تو ان کی ایسی قیمتیں ہیں کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جائے. اور دوسری طرف ہمیں پتا چلا کہ وہی چیئرمین کی تنخواہ بیسک سیلری از 3.2 ملین روپیز. سیکٹریز الگ ہیں، کمیٹی الگ ہے، نیکٹا کے افسران الگ ہیں. پھر وہ افسران کی تنخواہ بھی میں زیادہ نہیں بولتا، وہ سب کچھ آج پیپرز میں تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اور بھی واضح اب یہ پیپرز آنی چاہیے. لیکن اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بیسک سیلریز کتنی لگی ہوئی ہے، اور پھر بینیفٹس دیکھیں. ہوم الاؤنس 40% آف دا بیسک سیلری. ایک اور الاؤنس تھا، ابھی میں نام بھول رہا ہوں، شاید کلاسرا صاحب کو وہ نام یاد ہو. 100% آف دا بیسک سیلری الاؤنس ہے ایک، کہ بھائی جس کو جتنی تنخواہ مل رہی اتنی وہ سیلری. ہم نے وہ اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ بھی ایک حکم فرمان جاری کر دیں کہ ہم نے بھی اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، اور 10 اور 12، اور پھر یہ تنخواہیں یہ بار بار بڑھا رہے ہیں. اور آئین ان کو کہہ رہا ہے، ان کا قانون جو اسٹیٹیوٹس ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو تنخواہ کی تجویز ہے وہ آپ نے بھیجنی ہے ادھر جو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اپروول کے بعد انہوں نے تنخواہ بڑھانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 دفعہ ڈپارٹمنٹ کو لکھا لیکن ڈپارٹمنٹ نے جواب نہیں دیا. کیبنٹ کو لکھا سر، کیبنٹ کو لکھا اور کیبنٹ نے جواب نہیں دیا، اور ان کے جواب نہ دیتے ہوئے انہوں نے اپنی تنخواہ بڑھا دی. تو میں نے کہا یہ کس طرح بڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وقت پی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے. تو میں نے کہا جی اس کمیٹی کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا، لیکن تنخواہ بڑھی ہوئی ہے. آگے آئی پی پیز، آج ہمیں پتا چلا. خان صاحب آئی پی پی سے آنے سے پہلے آپ نے یہ بڑی وہاں سے مس کمپلیمنٹ جو میں نے آج پہلی دفعہ آپ کو کمیٹی میٹنگ میں سنا ہے، آپ یہ بہت اچھا بولے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ ہیں، بڑی آپ نے محنت کی ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز آپ نے پوچھے ہیں. پھر اس کو سیف اللہ یہ ہوگا عبداللہ صاحب نے، سینیٹر عبدالقادر نے، عفنان اللہ صاحب، پھر یہاں پہ رانا محمود الحسن صاحب. مس سے آئی فیلٹ مطلب پراؤڈ آف مائی سینیٹرز، جتنی تیاری کے ساتھ آج آپ لوگ آئے ہیں، اور اتنی بڑی ٹیم بیٹھی تھی، کیبنٹ تھی، پھر نیپرا تھا اور باقی سارے لوگ تھے، اور جس طریقے سے آپ نے کوشچننگ کر کے ان کو سپیچ لیس کیا ہے، جس کے جوابات نہیں تھے. مطلب مجھے ایک طرح فخر فیل ہوا ہے اپنے سینیٹرز پہ بس سے بڑے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک بڑا یہ پرٹیننٹ سوال اٹھایا جناب کہ یہ جو چیئرمین نیپرا جو ہیں ان کے پہلے ایسٹس کیا تھے اور اب کیا ان کے ایسٹس ہیں، تو اس کے میں ڈیٹیل دی جائے. تو جس پہ سیکرٹری کیبنٹ صاحب جو ہے کامران علی افضل صاحب، انہوں نے ریزسٹ کیا، انہوں نے کہا جناب بدنامی ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا جناب کہ سکروٹنی ہماری بھی تو سیاستدانوں کی ہوتی ہے، تو پھر بیوروکریٹ تو آپ کے سامنے اپنی سکروٹنی کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ اپنے ایسٹس اپنی ڈیٹیلز بڑے بڑے ہوتے ہیں. پاکستان کا یہ جو اکانومی والا بوتھ ہے، اس پہ سب سے بڑا جن تو یہی ہے نا. سیاستدان تو بیچارے 5 سال 3 سال 2 سال 4 سال، پاکستان کی تو حالت آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ تو سالہ سال 7 سال بھرتی ہوں گے اور ریٹائر ہوں گے، اور تب تک چلتا رہے گا. تو آپ نے جیسے بات کی، ان کو تو وہ اپنے آڈٹ پہ راضی نہیں ہے. سرکاری عملہ ادھر بوتھ بیٹھے ہوئے، جن بیٹھے ہوئے. جیسے آج مجھے پتا چلا کہ ایک اور چیف بھی ہے بڑا مضبوط جو نیپرا کا ہے، کہ اس کا بھی آڈٹ نہیں ہو سکتا. ابھی تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک چیف بہت مضبوط ہے، ابھی ایک اور بھی نکل آیا کہ بھئی اس کا بھی آپ سوچے آڈٹ ہی نہیں ہو سکتا. آڈیٹر جنرل، کتنی افسوس کی بات ہے جی کہ ہمارے اس کمیٹی میں یہ بات ہوئی کہ آڈیٹر جنرل کہتے ہیں کہ ہم ان کی آڈٹ نہیں کر سکتے، اور یہ اپنی آڈٹ نہیں کراتے. اور یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا میرے کا عفنان اللہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ وہ پی ایس سی کے ممبر ہیں، کہ فوج کا آڈٹ ہوتا ہے، فوج کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آڈٹ ہوتا ہے. چند انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اچھا سر، آئی پی پیز کی طرف آتے ہیں. آج بتایا کہ 7,000 بلین روپیز جو ہیں پچھلے 4 سالوں میں آئی پی پیز کو یہ ایز اے کیپیسٹی چارجز کے طور پر پے کیے گئے. جو آپ نے بھی سوالات کیے کہ جناب کہ کوئی بند رہا ہے، کوئی نہیں چلا، بجلی لی نہیں لی، اس کا کوئی آڈٹ ہوا نہیں ہوا.
تو 7,000 بلین روپیز تو سمپلی دے ہیو بین پیڈ ان کیپیسٹی چارجز سر، جو آپ نے بھی سوالات اٹھایا آج. بالکل جی، ان کے پاس جیسے آپ کو پتہ ہے ان کے پاس جواب نہیں تھے. ان کا جو ایک انجینئر تھا who was responsible for all these، ہم نے ان سے پوچھا کہ آئی پی پیز یہ پورے پروجیکٹس کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 108 ہے. تو اپڑو صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں کتنے پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی سب سے رپورٹ آتا ہے. پھر پوچھا کہ کتنے پہ آپ وزٹس، آپ کا کام یہی ہے، ان کا میرے خیال میں کام ہی یہ سرویلنس وغیرہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ لائک ہی couldn't give us this simple answer کہ میں 108 میں سے، پھر آخر میں ایک دم بولا کہ 30 میں گیا ہوں. لیکن I'm dead sure کہ وہ ایک پہ بھی نہیں گیا ہوگا. ان کی لائک آئی پی پیز کو تو نیپرا نے ہی جن بنایا ہے. اب کس کے کہنے پہ بنایا ہے یہ اب نکالنا پڑے گا. آپ نے وہ بات میری سنی کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ 3 قسم کے ہیں، ایک نیپرا ہے، ایک آئی پی پی ہے، اور ایک پھر ڈسکوز ہیں، اور تینوں ملے ہوئے. مطلب ایسا کچھ نہیں کہ ان میں سے ایک کوئی فرشتہ ہے. دیر از نو وائٹ ایلیفینٹ. اچھا خان صاحب، ایک بڑی بات تھی کہ وہ نیپرا پہ گرلنگ ہوئی. سیف اللہ آبرو صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ کول پلانٹ جو لگے ہیں ان کی پرائسز میں جو فرق ہے، کس طرح ٹیرف دیا گیا ہے، فراڈ کیے گئے ہیں. سہیوال کی بات ہوئی، پورٹ قاسم کی بات ہوئی، پھر جامشورو کی بات ہوئی، ہپکو کی میرا خیال ہے بات ہوئی، جس سے لگ رہا تھا 700 to 800 ملین ڈالرز کا اس میں فراڈ کیے گئے ہیں، جو آبرو صاحب نے بتایا. اوور پریسنگ کی گئی ہے تاکہ آپ جو ٹیرف جو ہے زیادہ لے سکیں اور لوگوں کو لوٹیں. وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بندہ یہ نام لینے کو تیار نہیں ہے. یہ کہا تو کیا میاں منشا صاحب کا نام لیا گیا، کچھ اور لیا گیا، میاں منشا صاحب کا نام ہی لیا جا رہا تھا. اور سیاستدانوں کے جو حکمرانوں کے مطلب ہے یہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کا سہیوال والا ہے یہ ان کے شریف فیملی کا ہے، یا وہاں پہ آپ کا پورٹ قاسم والا جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب کا ہے. سو یہ سیاستدانوں کا، میں آپ کی بات کے بیچ میں آ رہا ہوں جی. حکمرانوں کا تو کوئی نام نہیں لیتا کمیٹی میں. آج ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اب ہمیں ریٹرن میں آپ بھیجیں کہ پاکستان میں ٹوٹل کتنے آئی پی پیز ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا کانٹریکٹس ہیں، ان کے مالکان کون ہیں، اور ان کو کس طریقے سے پیمنٹس دی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا جی، ہماری ایک تو اب ہم دیکھیں ایک ہی طرف ہمیشہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ نہیں بھائی بس ملک تباہ ہے تو ادھر سے تباہ ہے. نہیں، آج تو ہم نے دیکھا کہ یار ان بیچارے کو اس چیز میں شاید کوئی لینا دینا بھی نہ ہو اور ملک تباہ اور برباد پڑا ہے. ہر بندے کا پرابلم ہے بجلی. اب آئی پی پیز آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو مفت کے پیسے دیے جا رہے ہیں. یہ ایک دفعہ یہ اسکروٹنی ہوتا ہے. اگر نیپرا، آج ہم نے جو کیس سنا ہے، اگر نیپرا کی اسکروٹنی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپرا، آئی پی پی اینڈ ڈسکوز. خان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب یہ حکمران اور حکمرانوں کے بچوں کے آئی پی پیز لگ رہے ہوں گے تو نیپرا کے افسران کی کتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے سامنے ریزسٹ کریں، جن کا نام کوئی نہیں لیتا کمیٹی میٹنگ میں. سر یہ تو حکمرانوں کے بچوں کے ہیں. سوچیں یا ان کے مطلب سیف الرحمان صاحب جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ ان کے دوست سے کن سے ریلیٹڈ تھے، یا یہ شریف فیملی نے یہ جو اپنا کول پلانٹ سہیوال والا ہے. اور سر وہ پھر جو دوسرے جو مزے کی بات آئی، جو ایک سرکاری آئی پی پی نے ہی سرکار پہ کیس کیا ہوا ہے باہر کے کورٹ میں. پیپکو نے عجیب کام تو یہ آیا کہ سرکار کی ہی آئی پی پی کمپنی. یہ قوم کو بتائیں ذرا ڈیٹیل، بڑا مزے کا یہ بہت مزے کی ایک چیز آئی ہے، مجھے پتہ نہیں کدھر کا ہے، لیکن ایک کمپنی جس کی اونرشپ ہے گورنمنٹ آف پاکستان، 65% شیئرز ہیں، 65% شیئرز ہیں. اور وہی کمپنی وہ آربیٹریری کورٹ ہے کہ کون سا کورٹ ہے، اس کے خلاف گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف. اب یہ تو مذاق ہو رہا ہے آئی پی پیز میں. سر اصل میں یہ بتایا کہ میں تھوڑا سا اسٹیٹ کر دوں کہ پاکستانی آئی پی پیز ہے، حکومت کا آئی پی پیز ہے، جس میں 65% حکومت کے شیئرز ہیں. وہ عالمی مارکیٹ میں حکومت پاکستان کے خلاف چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. حکومت خود اپنے خلاف عالمی عدالت میں چلی گئی ہے. سر پاکستان کی حکومت کے خلاف عالمی عدالت میں چلی گئی. جی سر، یہ مذاق ہوا ہے آج. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے چیزیں منگوائی ہیں، جس طریقے کا ٹال مٹول وہاں پہ کیا گیا ہے، اور جو وہاں پر ہمیں وہ ٹیرف کا لگا ہے، اور اسپیشلی جو آبرو صاحب نے چیزیں بتائی ہیں، وہ تو صاف لگ رہا ہے کہ ملینز آف ڈالر جو ہیں 4 آئی پی پیز کا جو بتایا، جام شورو والا جو ریٹ ہے اور باقی 3 کا جو ریٹ ہے کول پلانٹ والا. کول پلانٹ کا سننے سر وہ 20% لوکل ہوگا جو نیا لگ رہا ہے جام شورو میں، اور 80% امپورٹ ہوگا. سر اور سر یہ مذاق دیکھیں کہ کول آتا ہے کراچی جی، اور پورٹس لگ رہے ہیں کدھر اور کدھر اور کدھر، جبکہ یہ پورٹس لگنے چاہیے نیرسٹ لوکیشن پہ کہ کول جہاں آ رہے ہیں تو ادھر نیرسٹ پہ آ کے خرچہ کم ہو اور ادھر ہی پروڈکشن شروع کرے. تو میں نے کہا یہ ایسا کام ہے کہ آپ بجلی کا یہ ہائیڈل پلانٹ لگائے کہیں ادھر باول نگر میں، اور پھر آرام سے پانی اس کے لیے لیتے جائیں گے. تو عجیب تو یہ بھی مذاق ہے کہ کول
کول پلانٹس لگے ہیں جہاں پہ کول آ رہے ہیں سب کراچی اور کول پلانٹس پنجاب میں لگے ہیں اور پتہ نہیں کہاں انٹیریئر سندھ میں. ایسے مزے کی اگر مجھ سے پوچھے نا سر, پوری جو میٹنگ آج آپ لوگوں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو گرلنگ کی پوچھا ہے, وہ سب سے اہم وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں اس کو ٹیپ کا بند کہتے ہیں, جو مطلب غزل کا سب سے بڑا خوبصورت جو مصرع یا شعر ہوتا ہے سر, جب آپ نے ان سے مانیٹرنگ اور انسپیکشن والوں سے آپ نے پوچھا اور آپرو صاحب نے کہ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے, انہوں نے کہا جناب کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں 108 ان کی یہاں پہ یہ انسپیکشن مانیٹرنگ فزیکلی یہ میرا کام ہے. اور آپ نے پوچھا آپ کو کتنے سال ہو گئے وہاں پہ اس پوسٹ پہ, انہوں نے کہا جی 6 سال ہو گئے. آپ 5 منٹ ان سے پوچھتے رہے کہ آپ نے کبھی فزیکلی ان 108 پلانٹس کا دورہ کیا, کبھی جا کے دیکھا وہ بند پڑے ہیں کھلے ہیں, بجلی پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, پیسے آپ ان کو دے رہے ہیں, آپ کو 5 منٹ تک جواب نہیں دے سکے. آخر پہ انہوں نے کہا جی 30 دفعہ میں شاید گیا ہوں, 30 پلانٹ کے وزٹ کیے. اچھا 30 کی بھی وزٹ کی ہو تو پھر بھی تو پیچھے جناب دیکھیں 80 پلانٹس ابھی بھی ہیں جن کو انہوں نے وزٹ نہیں کیا اور ان کو پیسے مل رہے ہیں سر, ہمیں کوئی پتہ نہیں وہ بند ہیں چل رہے ہیں. یہی تو ساری بات آج جو واضح ہوئی, یہ تو ملے ہوئے سارے. ہم نے جو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اس کا طریقہ ہے کہ کون سا آئی پی پی کتنا بجلی دے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا کوئی میکانزم ہے؟ تو انہوں نے وہ نتیجہ یہی نکلا کہ جو آئی پی پیز ہیں وہ اپنا بل پتہ نہیں کس ادارے کو بھجوا دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں بھجواتے ہیں اور ہم پے کر دیتے ہیں. تو مطلب آپ نے جو بولا 1 سال میں 1800 ارب روپے کیپیسٹی چارجز یہ ضائع جا رہے ہیں, اور اگلے سال 2000 ہوں گے, وہ اگلے سال 2000 ہوں گے. اور پھر پیدا کریں نہ کریں آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں سر. جی سر. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم آئی پی پیز کو رو رہے تھے اور آج پتا چلا کہ اس سال معاہدہ ایکسٹینڈ کیا ہے انہوں نے 15 سال کے لیے, 15 سال کے لیے, کیونکہ حکمرانوں کے اپنے ہیں سر جو سوال نہیں اٹھایا جا رہا. اس میں جاسو صاحب ایک اور بہت جو میں ادھر بات نہیں ہوئی لیکن ادھر میں ٹیکنیکل بات پہ آپ کی نظر ڈالنا چاہتا ہوں سر. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 2-3 چیزیں ہیں جن کے ریٹس بڑھائے جاتے ہیں گرائے جاتے ہیں اور اس پہ پورے ملک کا اثر پڑتا ہے. پیٹرولیم ہے, گیس ہے اور بجلی ہے. اب ہماری حکومت کیا ٹرک کھیلتی ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی بڑھاتی ہے یا کم کرتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ بڑھاتی 100 ہے تو کم 1 کرتی ہے, لیکن اس 100 کے ساتھ اس نے کوئی پیسہ ضرور لگانا ہے, 0.25 پیسہ, 30 پیسہ, 10 پیسہ. اب یہ جو کروڑوں لیٹر تیل مارکیٹ میں جاتا ہے اور یہ کنزیومر کو ملتا ہے کچھ روپے اور کچھ پیسہ, تو آپ مجھے پتا ہے میں نے تو پاکستان میں پیسہ نہیں دیکھا فزیکلی, پیسہ ختم ہے. روپے ہے the minimum currency of ours is روپی. اب اس پہ آپ انویسٹیگیشن ہم بھی کریں گے اور آپ بھی کہ یہ جو پیسہ ہے یہ کدھر جا رہا ہے, کیونکہ اگر وہ 1 پہ 20 پیسہ ہے تو وہ کروڑ لیٹر پہ جا کے کوئی تعداد بنتی ہے. اور یہ پیسہ آپ کو ایک پمپ پہ بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ, اور وہ آپ اس کو دیکھیں نا کہ وہ 10 cents and 20 cents in the end of the day is making millions a day, billions a day. صحیح. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایمل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈیٹیل میں بتا رہے تھے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ کا اجلاس تھا جس میں نیپرا نے ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائیں آئی پی پیز کے حوالے سے, تفصیلات جو ہے وہ ان سے طلب کی گئیں, کیپیسٹی چارجز کتنے پے کیے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, ڈسکوز کی کیا پرفارمنس ہے, اس کے علاوہ بجلی کی فراہمی اور بجلی چوری, اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیٹیل بریفنگ نیپرا کی جانب سے آئی. اور کچھ سوالات بھی اٹھے چیئرمین نیپرا کی تنخواہ اور جو باقی ممبران ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے کہ کیسے یہ از خود ہی جو ہے وہ اضافہ کر لیا گیا ان کی تنخواہوں میں, تو اس حوالے سے بھی جواب طلبی ہوئی آج اس اجلاس میں. اور کیونکہ سینیٹر صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے تو اس لیے آج انہوں نے ہی ہمیں یہ تمام ڈیٹیل سے آگاہ کیا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.